अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। ये सवात के इलाके में वाक़ एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भरे दरख्त, पहाड़ों पर बने खूबसूरत से घर। अर्ज़ ये इलाका कुदरत का एक हसीन शाहकार था। इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर वो ऊंची हवेली पूरी शान से खड़ी थी। खान जमान की हवेली। इस गांव के सरदार थे वो। हर एक पर इनका रौब और दबदबा। पूरे इलाका इनसे डरता था और इनकी इज्जत भी करता था। वो थे ही इज्जत के काबिल। मजलूमों के साथ बेहद रहम दिल और जालिमों के लिए बेइंतहा खतरनाक, और इनका यही रौब और दबदबा और जलाल इनके पोतों ने विरासत में लिया था। जमान खान जमान के दो बेटे थे, बड़े रहीम खान जमान और छोटे सज्जाद खान जमान। दोनों ही ज़रा नरम मिजाज के थे, लेकिन अपनी रवायतों के पक्के। जब इनकी रवायतों पर बात आती तो कोई ना इनको एक आंच आगे कर सकता था ना पीछे। रहीम खान जमान की बीवी सारा रहीम खान, जिनको सब अम्मू जान कहते थे, इनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा इब्राहिम खान जो 30 साल का था, और इससे छोटी शुमाइल खान जो 29 साल की थी। इनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ना था, और ख़ानदान में शुमाइल का मुनासिब जोड़ मौजूद ना था। इस वजह से इसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। सज्जाद खान जमान की बीवी मलाइका सज्जाद खान थी, जिन्हें सब मोरे कहते थे। इनके भी दो ही बच्चे थे, बड़ा बेटा यूसुफ खान जो 25 साल का था, और छोटी बेटी हानम खान जो अभी 17 साल की थी, और सबसे छोटा होने की वजह से घर भर में सबकी लाडली थी। आपू जान, हमको नाश्ता दे दो, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। हानम जैसे तैसे अपने बालों को बांधती किचन में दाखिल हुई। हाँ, आप जाकर बाहर बैठो, मैं अभी लाती हूँ। और ये बाल भी खोलो, मैं खुद आकर बनाती हूँ अपनी गुड़िया के बाल। शुमाइल हानम को बाहर भेजकर नाश्ते की तरफ मतवज्जो हुई। खानम, आपने मेरी कमीज़ कहाँ रखी है? यूसुफ अपने कमरे से ही इसे आवाज़ लगाई थी। अल्लाह अकबर यूसुफ, आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। मोरे, आप ये देखें, मैं अभी यूसुफ को कपड़े देकर आई। यूसुफ को आवाज़ लगाकर वो मोरे को कहकर बाहर आई। शुमाइल, हमारा नाश्ता। इब्राहिम खान जो टेबल की तरफ बढ़ रहा था, शुमाइल को बाहर निकलते देखकर सवाल किया। हाँ, आप बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। इब्राहिम को कहकर वो यूसुफ के कमरे की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी शुमाइल की थी, तो यूं ही भगदड़ मची रहती थी। इब्राहिम बैठने के लिए कुर्सी आगे आया तो हानम ने आस्ता से कुर्सी पीछे खींच लिया। हानम, हमने देख लिया है, कुर्सी वापस आगे करें। इब्राहिम ने घड़ी बंद करते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। ओए माड़ा, आखिर तुमको कैसे पता चल जाती है? हम समझ गया तुम वो झाड़ू वाला बाबा से जादू टूना करा आती है ना? हानम ने गुस्से से कुर्सी आगे की, लेकिन इब्राहिम की एक ही घुरी पर वो संभल कर बैठ गई कि मजीद कुछ बोलकर खतरा सर लेना भी मुनासिब ना था। यूसुफ, मिलगी कमीज? शुमाइल ने कमरे में दाखिल होकर यूसुफ से पूछा, जो शर्टलेस खड़ा न जाने अलमारी में क्या तलाश कर रहा था। खानम, आपसे कितनी बार कहा है मेरी कमीज इधर ही रख दिया करें। यूसुफ ने अलमारी में मुंह दिए ही शुमाइल से कहा। हाँ, तो मैंने यहीं रखी थी, अभी निकाल कर कहाँ चलेगी? मेरा ख्याल है बानो भी सफाई करके गई है, इसी ने कहीं इधर उधर कर दी है। वो अभी तुम्हारे कमरे की सफाई करके गई है। ये लो, मिल गई। वो कमीज़ ढूंढती जा रही थी, साथ मुसलसल बोल भी रही थी। आखिरकार कमीज़ मिल जाने पर इसने कमीज़ यूसुफ की तरफ बढ़ाई। यूसुफ ने कमीज़ लेने के लिए अलमारी से सर निकाला तो एकदम छटक गया। वो बिखरे से हुलिये में होश उड़ा देने तक खूबसूरत लग रही थी, और कुछ वो यूसुफ के सामने दुपट्टे के मामले में ज़रा लापरवाह भी हो जाती थी। तभी इसका दुपट्टा अभी भी बस एक तरफ नाम का लटक रहा था। रवायती पठानों की तरह वो भी बेहद खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत की मालिक, खड़ी तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकों का साया, भरे भरे सुर्ख होंठ और होंठों के ऊपर किनारे पर तिल जो साई तवज्जो अपनी तरफ खींचता था। नहायत ही खूबसूरत सरापे की मालिक वो नहायत ही खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका नसीब इतना खूबसूरत ना था। यूसुफ कौन सी दुनिया में चले गए? शुमाइल के हाथ हिलाने पर वो होश में आया। कुछ नहीं, आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। यूसुफ ने मुश्किल इसके सरापे से नज़र हटाकर कमीज़ पहनी। हाँ, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है, शुमाइल से कहकर बाहर चली गई। हानम, आपके पेपरों की तैयारी कैसी चल रही है? इब्राहिम ने नाश्ता करते हुए रुख अचानक से हानम की तरफ किया तो वो बड़ी बुरी तरह उछल पड़ी। मुंह में पराठा बुरी तरह ठूंसा हुआ था, जिसे हलक से उतारना मुश्किल हो गया। जली जली नवाले को चबाकर अंदर करने की कोशिश करने लगी। इब्राहिम इसके खूबसूरत नकूश देखने लगा। गोल मटोल सा चेहरा, जिस पर मोटी मोटी काली आंखें, छोटी सी नाक और मोटे मोटे गुलाबी होंठ,
پھولے پھولے گلابی سیب جیسے سرخ گال اور دونوں گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل اور تھوڑی پر 3 ننھے تل۔ وہ دیکھنے میں پکی پٹھانی لگتی تھی اور اوپر سے وہ کپڑے بھی بالکل مقامی پٹھانوں والے پہنتی تھی، اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی پٹھانوں والی تھی۔ عرض وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہلکہ مچا دیتی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو وہ جی جاتا اور پھر حانم پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے خان سائے نے ابراہیم کا نکاح حانم سے کر دیا تھا۔ اوئے خان ماڑا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال کرنے کا؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ام پڑھائی میں کتنا زبردست ہے؟ اچھو کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حانم نے نوالا نگل کر پورے زور سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ جی ہاں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہیں۔ آج شام کو میرے آنے کے بعد کتابیں لے کر میرے کمرے میں آ جائے گا، شرافت سے کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو حانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر نکالی۔ ابراہیم کی گاؤں سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری، وہ وہیں جاتا تھا، اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب خان سائیں کے ساتھ جرگے پر جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کی اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈنگ کا اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا، جس سے اس کی باڈی بلڈروں کے جیسی باڈی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، کالے سلکی بال، بھرے بھرے ہونٹ، سرخ ہونٹ، عرض وہ خوبصورتی کا شکار تھا۔ گل خان بھاگا آیا۔ آ جائیں خان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یوسف گل خان کے ساتھ اندر بیٹھا۔ اندر تمام سرداران اپنی اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ وہ آگے بڑھ کر خان سائیں کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ تمہیں بیچی ہیں، حالانکہ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے۔ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان سائیں کی روبدر آواز گونجی۔ خان سائیں، یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کے مد نظر رکھتے ہوئے تو آ تو گیا ہوں، لیکن یہ جرگے ورگے کی کسی بات کو تو میں نہیں مانتا۔ تو جی آپ بیٹھو، میں چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سرتا ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل کے پیچھے۔ خان سائیں غصے سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کی اور اتر کر اندر آگے چند ملازم اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کی سیکرٹری تیزی سے اسے آج کا شیڈول بتا رہی تھی۔ سر عفان ملک آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فاریہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اور وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا ہے؟ ابراہیم نے سر نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا تو فاریہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے اس کی بات کاٹی اور کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ او کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کرسی سے کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آخر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں دریافت کیا۔ بس کیا بتائیں، تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کر دیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کرے۔ عفان ملک نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں عفان، اس ڈیل سے تمہیں تو فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان ہی نقصان ہے، اور ابراہیم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ بہت خوب، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پیشکش کی تھی۔ ہمیں تمہاری پیشکش سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم کسی اور کے پاس جا کر یہ پیشکش کرو، کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری ڈیل قبول کر لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ابراہیم نے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ دفان ہو جاؤ۔ تم اچھا نہیں کر رہے ابراہیم، تمہیں بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ عفان ملک غصے سے کھولتا آفس سے نکل گیا۔ ابراہیم 8 بجے فیکٹری سے واپس آیا اور سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حانم جاؤ بچے، جا کر دیکھو ابراہیم کو کچھ چاہیے تو اسے دو، بچہ تھکا ہوا آیا ہے، مورے نے حانم کو کہا جو کب سے ابراہیم سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، کہیں وہ اسے پڑھنے ہی نہ بلا لے، پڑھائی سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ امو جان، تم دیکھتا ہے نا یہ مارا امورے ام سے دشمنی کرتا ہے، ام کو نہیں جانا، وہ خان ہر دفعہ ام کو غصہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ حانم نے امو جان کی گود میں سر چھپا لیا۔ نہیں تم ادھر آؤ ذرا، آج تو میں تمہیں تمہاری ماں لگا ہی دوں، ماں تو دشمن ہے نا تمہاری۔ اور کتنی مرتبہ بولا ہے ابراہیم سے آپ کر کے بات کیا کرو۔ مورے نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تو وہ جلدی سے اوپر ابراہیم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔
وہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اوئے خانن، یہ تم کیا کرتی ہے؟ ابھی امو جان کو جا کر بتاتا ہے کہ تم اپنے پیٹ پر ٹیٹو بنواتی ہے، وہ بھی اتنا بڑا۔ خانم، جس نے پہلی مرتبہ ابراہیم خان کو شرٹ لیس دیکھا تھا، اس کے سینے سے لے کر پیٹ تک آتے کوبرا کے ٹیٹو کو دیکھ کر فوراً امو جان کو شکایت لگانے چل پڑی۔ خانم، خان ادھر آئیے فوراً۔ ابراہیم، جو کہ ابھی آفس سے آیا تھا اور شرٹ اتار کر نہانے جا رہا تھا، پہلے تو خانم کے دھڑم سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر سٹ پٹایا اور اب خانم کو باہر جاتے دیکھ کر دھاڑا۔ اوئی ماں! خانم اب ابراہیم کی دھاڑ پر اچھل پڑی۔ خبردار، جو آپ نے امو جان کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات بولی، بہت شوق ہے آپ کو اپنا اور ہمارا مذاق بنوانے کا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے گھورا تو خانم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، اب جائیے اور اپنی کتابیں لے کر آئیے، اور خبردار، جو اب نوک کیے بغیر ہمارے کمرے میں آئی تو۔ ابراہیم کی بات پر خانم فوراً کمرے سے نکل گئی تو ابراہیم نے گہرا سانس بھری۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یوسف اپنے کام نپٹا کر جرگے سے واپس آیا تو شمائل کچن میں تھی، باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس وقت سب بڑے عموماً آرام کرتے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد تقریباً 9 تک کھانے کا ٹائم ہوتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو شمائل، جو کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، کھٹکی کی آواز پر پلٹی۔ کچھ چاہیے کیا؟ شمائل نے سائے نظروں سے دیکھا۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ باہر آ جائیں نا، باتیں کرتے ہیں، یوسف نے شمائل سے کہا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ یوسف جب شام کو واپس آتا تو وہ دونوں باہر لون میں بیٹھ کر گپیں لگاتے۔ ہاں، تم جا کر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ شمائل نے اشارہ کیا تو یوسف باہر لون میں رکھی کرسی میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمائل بھی کافی کے 2 مگ پکڑے باہر آ گئی۔ تو پھر آج آپ نے پورا دن کیا کیا؟ شمائل کے بیٹھنے کے بعد یوسف نے اسے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی عام سی روٹین، مورے اور امو جان کے ساتھ گھر کے کام نپٹائے، پڑھائی کی، خانم کو بھی تھوڑا پڑھایا۔ ابھی کچھ دنوں بعد پلوشے کی شادی ہے نا، تو وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن یوسف بس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھرے بھرے سرخ رنگ کے ناری ہونٹوں یوسف کے دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ پھول ہے گلاب کیا چیز ہے، ہونٹ تیرے چوم لوں شراب کیا چیز ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہی حالت تھی۔ جب بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ وہ ان ہونٹوں کو چھو کر دیکھے، تب شمائل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ یوسف، تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو؟ تم نے کچھ سنا بھی ہے جو میں نے کہا؟ شمائل ناراضگی لیے سے گھور رہی تھی۔ جی ہاں جی، میں نے سب سن لیا۔ شمائل کی ناراضگی پر وہ گڑبڑایا تو شمائل پھر سے پلوشے کی شادی کی کہانی سنانا شروع ہو گئی۔ یوسف نے بھی سارے الٹے سیدھے خیالوں کو ذہن سے جھٹکا، غور سے اس کی باتیں سننے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد خانم اپنی کتابوں کا ڈھیر اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور ساری کتابیں لا کر بیڈ پر پٹک دی۔ ابراہیم نے اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چلیں میس نکالیں۔ خان، یہ تم کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تم سے اللہ پوچھے گا، دیکھنا۔ خانم ناراضگی سے کہتی بیڈ پر ابراہیم کے برابر میں پورے حق سے برجمان ہوئی۔ ابراہیم نے مسکرا کے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ چلو جلدی سے ایکسرسائز 10 کے فرسٹ 3 کوسچنز سولو کریں اور جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھیں۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہوں، ایک کتاب تم کو کیڑے پڑیں، تمہیں لکھنے والے کو اللہ جہنم وصیل کرے، تم گل سڑ جاؤ، ہے اللہ ہماری زندگی عذاب ہوگی۔ وہ آہستہ آواز سے بڑبڑاتی کتاب کھولنے لگی۔ بامشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ خانم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ابراہیم کے شانے پر ٹکایا اور سو گئی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر نیچے کہیں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ خانم اٹھے، کھانا تو کھا لیں۔ ابراہیم نے آہستہ سے آواز دی، لیکن وہ بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی نازک ناک کو چوما۔ بھی وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا کہ دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے خانم کو لٹا کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شمائل کھڑی تھی۔ ابراہیم، آ کر کھانا کھا لو۔ اور خانم یہاں ہے؟ ہاں، یہیں سو گئی ہے، تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ شمائل کے جانے کے بعد ابراہیم نے دروازہ بند کیا، خانم کے دوپٹے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا، کتابیں اٹھا کر شیلف پر رکھی، پھر اسے صحیح سے کمبل اڑا کر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم، بیٹے خانم کہاں ہے؟ امو جان نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ امو جان وہ سو گئی ہیں، کافی گہری نیند میں ہیں، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر امو جان نے سر ہلاتے جبکہ مورے سر پکڑ کر رہ گئی۔ خانم کے سامنے جیسے کتابیں آتی تھیں وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو کر جرگے کو جانے کے لیے نکلنے لگی۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، خانم کالج آ چکی تھی، باقی سبھی اپنے کام نپٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دیا اسے فارم ہاؤس؟ ہاں، اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کے اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کے دماغ ٹھکانے لگانے جا رہے ہو تم؟ وہ ابھی راہداری سے نکل ہی رہا تھا جب شمائل کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے۔
کچھ ضروری کام ہے وہی نپٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمائل کی آواز نے پھر سے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ اور یوسف کا دماغ جو پہلے ہی گرم ہو رہا تھا اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا، تبھی اس نے شمائل کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑو مجھے۔ شمائل نے مچل کے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو یوسف اس کے کانوں کے پاس سے جھکا۔ اب بتائیں ذرا کون کسی سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں خانم، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ شمائل کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ دنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یہ یوسف کو ہوا کیا ہے۔ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی سو جائے گا اور چاند کہیں کھو جائے گا، تم بھی گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینیاں جب بڑھ جائیں گی اور یاد کسی کی آئے گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ گل خان ابراہیم خان سے کہو ہم سے بیٹھک میں آ کر ملے۔ خان سائیں حکم دے کر باہر کی طرف بڑھے۔ گل خان ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ خان اجازت؟ آ جاؤ۔ گل خان ابراہیم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ خانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ خان سائیں کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیٹھک میں ملاقات کریں۔ گل خان نے ادب سے کہا ٹھیک ہے گل خان، تم گاڑی نکالو ہم آتے ہیں، اور ہاں صدر کو فون کر کے کہو کہ وہ فارغ کو بتا دے آج ہم دیر سے آئیں گے۔ گل خان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن بند کیے، مضبوط کلائی میں گھڑی باندھی، اپنے بال جل سے سیٹ کیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ ابراہیم نہایت ہی وجیہ پٹھان تھا۔ سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی، کھڑی مغرور ناک، ہلکی ہلکی داڑھی اور اس میں چھپا گہرا سا گڈ، چوڑے شانے نہایت ہی مضبوط تھے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شاہانہ چال چلتا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان سائیں بیٹھے تھے، ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے، ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی خان سائیں حکم۔ اس کے ادب پر خان سائیں خوش ہوئے۔ ابراہیم خان، ہم چاہتے ہیں کہ خانم ابراہیم خان کو اب رخصت کر دیں، امید ہے آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف آپ سارے انتظامات دیکھ لیجئے گا، جو حکم خان سائیں۔ وہ دونوں کٹھے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ خان سائیں اجازت؟ دونوں نے کٹھے کھڑے ہو کر اجازت چاہی۔ آپ جائیے۔ ابراہیم اور یوسف آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا معذرت خان سائیں، مجھے کچھ کام نپٹانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خان سائیں کی اجازت پر وہ باہر نکلا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالی۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دھاڑ سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز؟ جی خان کہاں ہے وہ؟ بس نیچے بیسمنٹ میں۔ ایاز سے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بندھا ہوا تھا اور یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں کی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور پوچھا۔ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے۔ او اچھا، تو تمہارا وہ ڈیش بھائی جس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں؟ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ بہت جلد ہی اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتہ چلتا ہے ہم تمہاری تھوڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یوسف نے پے در پہ اس کے منہ پر وار کیے جس سے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا۔ خون بری طرح اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا۔ اب تم انتظار کرو کہ تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرو گے، اور اگر نہیں پتہ چلا تو میں کل پھر سے تمہاری خاطر تواضع کروں گا، یوسف کہہ کر اسے پیچھے تڑپتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ بازار آپ لوگ لے لیے گا سامان؟ یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہاں بالکل، اور یہ ابراہیم آئیں تو انہیں بھی کہتی ہوں کہ کل خانم کو لے جائے گا، بچی کو شاپنگ کر لائیں۔ مورے نے مسکرا کر امو جان کی فکر دیکھی۔ مورے خانم کہاں ہیں؟ یوسف بچے وہ کچن میں ہیں، اور یہ خانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، آپ بیٹھے میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگی تو یوسف نے دوبارہ بٹھا دی۔ آپ رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں صرف شمائل تھی، خانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔
خانم آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گے؟ یسر نے مسکرا کے اس کی پشت پر لہراتی کمر سے نیچے تک آتی چوٹی کو دیکھا۔ نہیں میں مصروف ہوں، تم جاؤ، ناراضگی سے کہہ کے اس نے اپنا رخ مزید موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی، اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی صبح تو یہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یوسف نے مزے سے سلیب سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے تو اس کے بازو کے مسلز واضح ہوئے۔ اسے اب شمائل کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گھورا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی تھی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی اور تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کیا بات کر رہے تھے صبح۔ سچی سچی بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ تم نے کسی لڑکی کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ شمائل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو یوسف ہنس دیا۔ نہیں خانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہی کروں گا۔ یوسف نے اس کے کانوں کے پاس جھک کر معنی خیزی سے سرگوشی کی۔ آپ اپنے ننھے سے دماغ پہ اتنا زور نہ دیں، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور وہ پیچھے اس کی باتوں میں الجھتی رہ گئی۔ آ جائیں ہانم، میں اپنا کام نپٹا لوں پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے ہانم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتی وہ بامشکل چادر سنبھالتی باہر نکلی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ ہانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے 2 گارڈز ان کے پیچھے ہو لیے۔ ہانم پیچھے مڑ مڑ کے ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، بڑی بڑی حبشی باڈی گارڈ۔ ہانم آگے دیکھ کر چلیں۔ ابراہیم اسے ٹوکتا لفٹ کی طرف بڑھا، بہت سی استائشی بھری نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی۔ لفٹ میں اس نے کس کر ابراہیم کا بازو پکڑ لیا تو ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ دیا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ ہانم آپ بیٹھے، میں فائلز دیکھ لوں؟ ہانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ ہم اس پر بیٹھ جائیں؟ ہانم نے ابراہیم کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ ہانم اس پر بیٹھ کر زور زور سے جھولے لینے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ہانم نے چیئر رکھی۔ کمن اجازت ملنے پر فاریہ روم میں داخل ہوئی۔ ہانم نے غصے سے اس فیشنیبل سی لڑکی کو دیکھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم، مسکرا کر وش کرتی فاریہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ باس ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے، وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں۔ اور یہ فائل دیکھو، یہاں پر کچھ پرابلمس ہیں، ان کو ٹھیک کرو اور پروڈکٹس کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کروا لینا۔ ابراہیم فائل کھول کر فاریہ کو سمجھانے لگا تو ہانم غصے سے سرخ ہوگی۔ فاریہ کو روانہ کر کے ابراہیم ہانم کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہانم؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو ہانم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ہانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اونچا کر کے ٹیبل پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر ہانم کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہانم میری جان کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابراہیم نے پریشانی سے ہانم سے پوچھا۔ تم تو صرف مارا ہے نا؟ ہانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پر تم اس چڑیل کو یہاں سے نکالو، یہ ام کو بالکل پسند نہیں، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کرتی ہے تو، پر تم ام سے وعدہ کرو تم اس سے دور ہوگی۔ اچھا وعدہ۔ اب چلو، ام کو شاپنگ بھی کرنا ہے۔ اس نے دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھائے تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمائل کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگا کر جب وہ تھک گئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسلسل اس کے دماغ میں ہی چل رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا، اللہ کہیں کچھ بڑا نہ ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ زرمینے جاؤ، ذرا جا کر معلوم کرو گل خان ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس سے کہو کہ گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حویلی کی ملازمہ کو روانہ کیا۔ بی بی جی، گل خان گاڑی نکال رہا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی۔ اچھا رکو، میں شال لے کر آئی۔ شمائل شال لے کر باہر کی جانب بڑھی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتا۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو منع کر دیا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم، آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شمائل کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر ایاز بری طرح ٹھٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں خیریت؟ ایاز نے نظر جھکا کر ادب سے کہا، ہاں مجھے کچھ کام تھا، ہٹو رستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کے وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی۔ باس، ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا۔ دوسری طرف یوسف بری طرح ٹھٹکا، امو جان،
اور مورے تو اس کے ساتھ ہی اور شمائل ابراہیم کے ساتھ، تو پھر یہ اور نو ایاز نے روکو فوراً وہ زوردار آواز میں دھڑا اور باہر کو بھاگا۔ امو جان ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ صدر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا رستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگ گئے۔ پھر وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی۔ جب ایاز اس کے رستے میں حائل ہوا، بیگم صاحبہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو میرے رستے سے۔ ایاز مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو۔ لیکن بیگم صاحبہ، ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمائل اس کے سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمائل بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کی بری حالت دیکھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑے دیوار سے لگا دیں جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمائل کی دہشت زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو شمائل کے ہونٹوں کو شمائل کے ہونٹ تو اس سے ویسے بھی بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور اب بالکل قریب وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف خان، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیاشی کریں گے۔ ملک ذیشان کی آواز پر وہ ہوش میں آئے اور اس کے الفاظ پر شمائل کو چھوڑ کر طیش میں آ کر آگے بڑھا۔ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح سے مارتا کہ یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ شمائل پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دبوچا، اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکالا۔ ایاز و گل خان کو وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ یوسف چھوڑو مجھے۔ شمائل مچل کر اسے سے اپنا بازو چھاڑنے لگی تو یوسف نے لب بینچر سے گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے رستے شمائل کی سسکیاں وقے وقے سے بلند ہوتی رہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمائل کو بازو سے پکڑا، لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن ابراہیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ او خان ماڑا ہم تک گیا ہے، بس ہم کو گر جانا ہے اب، خانم نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا بس یہ لاسٹ شاپ، پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم خانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا۔ جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی، ڈیپ ریڈ بیگ کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت ہی خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے خانم، ہم یہ لے لیں گے۔ ابراہیم نے خانم کی رضامندی چاہی۔ اوئے ماڑا، اس کا پچھلا والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتا۔ خانم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا اوپر آتا ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اسے پیک کر دیں پلیز، خانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو خانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنائے۔ ابراہیم وہ پیک کروا کر باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ہم کو چلا کر تھکا دیا، اب ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ خانم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا آپ یہاں کھڑی ہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کے کارنر پر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گئے بامشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر خانم سے ٹکرایا۔ اوئے ماڑا، وہ لڑکا جو معافی مانگنے لگا تھا خانم کی آواز پر خباثت سے مسکرایا اور اشارے سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اوئے ماڑا پٹھان کا بچہ، تم اندھی ہے کیا؟ تم کو نظر نہیں آتا اتنا بڑا کھڑا ہے پاگل کا بچہ؟ خانم کی زبان فل تیزی سے چل رہی تھی، اسے سانس ہی نہ ہوا کہ جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ دیکھو تو دوستو کیا پیسے ہوا پٹھانی، ان میں سے ایک خباثت سے کہتا آگے بڑھا اور خانم کو کلائی سے پکڑا۔ اوئے چھوڑ، ہم کو چھوڑ۔ خانم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا جسے اس نے غصے سے کلائی کھینچی۔ خانم نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور دے مار 4.5 چپل اٹھا کر کے اس کے منہ پر لگی۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا جمگٹا لگ گیا، سب مزے سے اس چھوٹی نمونی کو دیکھنے لگے، سب کو صرف انجوائمنٹ سے غرض تھی۔ ابراہیم جو بھی آرڈر دے رہا تھا، خانم کو اتنے لڑکوں میں گھرے دیکھا تو طیش میں آ کر آگے بڑھا اور زوردار مکہ خانم کے سامنے کھڑے لڑکے کو رسید کیا۔ باقی سب تو اس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل لیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے میری بیوی کو ہار لگانے کی؟ وہ اس قدر زور سے دھڑا کہ وہاں کھڑے سارے کے سارے لوگ کام گئے۔ مال کی انتظامیہ بھاگ کر آئی تھی۔ سر چھوڑیں پلیز، مینیجر نے اسے بھپرے ہوئے شیخ کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوئے خان، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ خانم نے گھبرا کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے میں خانم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔
4 दिन गुजर गए थे, आज मेहंदी का फंक्शन था। इस दिन से अब तक शुमाइल की यूसुफ से बात नहीं थी। वो बुरी तरह से इसे नज़रअंदाज कर रही थी। हानम को तो इसी रात मोरे ने मायूं में बैठा दिया था। अब तक इसका इब्राहिम से सामना नहीं हुआ था। वो वैसे भी अपनी फैक्ट्री के मामलात में उलझा हुआ था। यूसुफ ने ज़ीशान मलिक को अस्पताल पहुंचा दिया था। रात का फंक्शन था जो बाहर लॉन में अरेंज किया गया था। तैयारी पूरी थी। हानम ने खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसकी बॉडी ब्लू, फुल पिंक और दुपट्टा ऑरेंज कलर का था। वो बिल्कुल गुड़िया ही लग रही थी। महकते फूलों की ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप किए शुमाइल ने सतरंगी अनारकली फ्रॉक पहनी थी जिसमें इसकी गुलाबी रंगत खिल रही थी। इब्राहिम ने सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्लू वास्कट पहनी हुई थी और यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर चादर पहनी हुई थी। ओए आपू जान, तुम कितना प्यारा लग रहा है ना अम्मू जान। हानम ने इश्तियाक से शुमाइल की तरफ देखकर कहा। जी माशाल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मू जान ने मुस्कुराकर दोनों की तारीफ की। मोरे ने नम आंखों से मुस्कुराकर इनकी मोहब्बत को देखा। इन्हें शुमाइल के लिए बहुत दुख होता था। अच्छी भली इतनी प्यारी लड़की रस्मों की भीड़ चढ़ गई थी। वो 29 की हो गई थी इस साल। कभी कभी मोरे सोचती कि शुमाइल को यूसुफ की बीवी बना दे, लेकिन फिर बड़े खान और अपने शोहर के मिजाज देखकर चुप हो जाती कि जानती थी कि अगर वो गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकालती तो तूफान खड़ा हो जाना था। बड़ी बीबी खान साई कह रहे हैं कि बीबी को बाहर ले आए। ज़रमीनी ने आकर खबर दी तो शुमाइल ने हानम को खड़ा किए से सारा दिए वो बाहर लाई और लाकर इब्राहिम के बराबर में बैठा दिया। इब्राहिम ने गहरी नज़रों से इसके इस रूप को देखा, इस रूप को आंखों के जरिए दिल में उतारा था। माशाल्लाह, छोटी बहन के नसीब देखो, कैसा चांद सा दूल्हा मिला है। बेचारी बड़ी बहन, छी छी। किसी खातून की आवाज़ कान में पड़ी तो शुमाइल ने मुस्कुराकर आंसू अंदर उतारे। पता नहीं और किस किस ने सुना था। वो हानम को बैठाकर खामोशी से ऊपर छत पर आ गई। यूसुफ ने जब इन खातून की बात सुनी तो एक फैसला करता शुमाइल के पीछे ऊपर चला गया। खानम, यूसुफ की आवाज़ पर शुमाइल ने जल्दी से आंसू साफ किए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूसुफ, नीचे जाकर अपने काम निपटाओ। खोखली हंसी हंसते इसने हल्के से यूसुफ को डांटा। एक बात पूछूं आपसे? यूसुफ ने आगे बढ़कर इसका मोमी हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया। पूछो। शुमाइल ने मुस्कुराकर यूसुफ को देखा। मुझसे शादी करेंगी? और शुमाइल को लगा कि सातवें आसमान इसके सर पर आ गिरे हों। 2 सेकंड के लिए तो सख्ते में चली गई और फिर चटाक अपनी पूरी कोत लगाकर इसने यूसुफ को थप्पड़ मारा था। इस गैर मतवक्को थप्पड़ से यूसुफ पीछे को लड़खड़ाया। इसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर शुमाइल को देखा। शुमाइल रोती हुई नीचे भाग गई और यूसुफ गुस्से से मुठियां भींच कर रह गया। से शुमाइल से ये तवक्को नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन खैर खैरियत से गुजर गया। शुमाइल की गैर मौजूदगी सबने महसूस की थी, लेकिन मोरे ने इसकी तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। आज बारात का दिन था। सुबह से सब तैयारी में मसरूफ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आन पहुंचा। खाना पार्लर से तैयार हुई थी, टूट कर रूप आया था इस पर। शुमाइल घर में ही तैयार हो गई थी। 9 बजे वो लोग शादी हाल पहुंचे थे। सबसे पहले हानम और इब्राहिम को स्टेज पर बैठाया गया। हानम ने इब्राहिम के कान में सरगोशी की। जी खान की जान। इब्राहिम ने इसके तर्ज मुखातिब पर फिदा हुआ। आज तो वैसे भी वो इब्राहिम के दिल में क़यामत मचा रही थी। खान, अच्छा तो लग रहा है ना? हानम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेइंतहा खूबसूरत, इब्राहिम ने जज्बात से कहा। तो पर तुम अम की तारीफ कब करेगा? पलवशे ने कहा था कि आज तुम अम की तारीफ करेगा मेरी जान। जब हम बेडरूम में जाएंगे तो फिर मैं अच्छे से आपकी तारीफ करूंगा। इब्राहिम ने मायने खींचे से कहा। तो पर हम जल्दी से बेडरूम में चलता है। हानम की जल्दी पर वो हंस दिया। किस बात पर हंसा जा रहा है? शुमाइल जो भी स्टेज पर आई थी उसे मुस्कुराकर पूछा। अपनी बीवी के जोक्स पर हंस रहा हूँ, इब्राहिम ने हंसकर जवाब दिया। इस तरह हंसी मजाक में फंक्शन गुजर गया। रात को 11:30 बजे कहीं जाकर रुखसती हुई हानम को इब्राहिम के कमरे में पहुंचा दी गई तो वह बेड पर बैठकर इब्राहिम का इंतजार करने लगी। मजीद 10 मिनट ही गुजरे थे जब वो नींद में झूमने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद इब्राहिम कमरे में दाखिल हो तो मज़े से सो रही थी और हानम की नींद तो ऐसी पक्की थी कि कोई इसके पास ढोल बजाए तो बजता तो इसको कोई फ़र्क ना पड़ता। इब्राहिम ने शेरवानी उतार कर सोफे पर डाली और इसके पास से बैठ कर इसका ढलका हुआ सर सीधा किया। अम्मू जान ने इसकी नाक भी छिदवाई थी जिसमें बड़ी बड़ी सी नथ कैमर ढा रही थी। इब्राहिम ने इसे नजरें चुराकर नाक से नथ खोली। नथ निकालकर कानों से झुमके निकाले, फिर पिन्ने खोलकर दुपट्टा सर से अलग करके बेड से नीचे डाल दिया। फिर इब्राहिम ने इसका नेकलेस निकालने के लिए हानम को हल्का सा पलटा तो डीप गले से झांकती हानम की क़यामत खेज बैग इसके सामने थी। इब्राहिम को लगा कि अब तो जब्त की लगामें इसके हाथ से छूट जाएंगी। खून इसकी रगों में जोश तेज तेज से दौड़ने लगा तो उसने झुककर हानम की कमर चूमी। कमर पर सरसराहट से हानम की आंख खुल गई। वो पीछे मुड़ी तो इब्राहिम इसकी थोड़ी पर झुककर इसके तिलों को चूम लिया। अब आप इब्राहिम इसके कपकपाते होंठों से अपना नाम सुनकर इब्राहिम बेखुद सा होता लाइट बंद करता इसके होठों पर झुकता चला गया। सांस बंद होने लगी तो हानम ने जोर से इसकी बढ़ना कमर पर नाखूनों से नोचा। इब्राहिम ने इसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बेड से लगा दिया। कमरे में हानम की चूड़ियों की मायनी खेसी खनक गूंजने लगी। मेरी आंखों में जो एक हसीन सा चेहरा है, इस पे गेसु दराज का पहरा है। कल
शब रुख अनवार से जो नकाब हटाया, सारी रात चांद इसे देखने को ठहरा है। कल सुबह 10 बजे इब्राहिम की आंख खुली तो हानम बिखरे बिखरे सराबे के साथ इसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। हानम उठ जाए, सब इंतजार कर रहे होंगे। इब्राहिम ने भारी सांसों से इसके कान में सरगोशी की। हूँ, हमको सोने दो, तंग ना करो, हानम ने इसके पीछे धकेलते मुंह बनाकर कहा। इब्राहिम हंसता हुआ उठ गया। हानम, गलत बात नहीं, जल्दी से उठ जाए। इब्राहिम इसे कहता वॉशरूम में घुस गया तो वो भी मुंह बनाती उठ बैठी। खान साईं, हम शुमैल खानम से निकाह करना चाहते हैं। यूसुफ ने दोपहर को बैठक में खान साईं के सामने मामला पेश किया। इब्राहिम भी मौजूद था। ये क्या कह रहे हो यूसुफ, दिमाग तो ठिकाने पर है? इसकी बात पर खान साईं गरजे। इब्राहिम भी ठटक गया, लेकिन इसे यूसुफ का फैसला मुनासिब मालूम हुआ था। आराम से खान साईं, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा। यूसुफ, तुम सोच लो, तुम किसी दबाव में आकर तो फैसला नहीं कर रहे। खान साईं को ठंडा करके इब्राहिम ने यूसुफ को जांचा। आखिर को इसकी बहन का मामला था। हरगिज़ नहीं, मैं किसी दबाव में फैसला नहीं कर रहा, बल्कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। वो यूसुफ जो किसी से नहीं डरता था, अपने बड़ों के सामने मोहब्बत का इकरार करते हुए झिझक गया। इब्राहिम इसके अंदाज से मुस्कुरा दिया। बहुत खूब बेटे साईं, अपने से 4 साल बड़ी बहन से मोहब्बत की पींगे बढ़ाते शर्म नहीं आई? खान साईं ने तंज पर यूसुफ ने गुस्से से मुठियां भींच लीं। खान साईं, शुमाइल सिर्फ मेरी बहन है, यूसुफ की नहीं, और उम्र का फ़र्क मैटर नहीं करता। इब्राहिम ने कहा तो खान साईं सोचने में मजबूर हो गए। ठीक है, फिर हम कल आपके वलीमे में यूसुफ का निकाह करेंगे। खान साईं जवान बेटों से मुखालफत करके इन्हें बागी नहीं कर सकते थे, इसलिए हामी भर ली। खान साईं, हम रुखसती भी चाहते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यूसुफ। खान साईं नाराज़गी से बोले। इब्राहिम तो बैठा इसके अंदाज पर हंसी दबा रहा था। खान साईं प्लीज़। यूसुफ के मिन्नत भरे अंदाज पर खान साईं ने हामी भरी। इब्राहिम बैठक चला गया था और हानम शर्माई शर्माई सी लेडीज़ में बैठी थी। हानम, बताओ ना इब्राहिम भाई ने क्या कहा? शुमाइल मुसलसल इसको छेड़ रही थी, जिससे वो खुद में समेटी जा रही थी। मोरे, देखो ना, हमको तंग करके करा है अबू जान। हानम ने रोती शक्ल बनाकर मोरे से कहा। तो उन्होंने भी हंसी दबाकर शुमाइल को मसनूई सा गोरा। तभी इब्राहिम और यूसुफ वहाँ आए थे। इब्राहिम ने आगे बढ़कर शुमाइल को गले लगाकर इसके सर पर बोसा दिया। दिलचस्पी से हानम का गुलाबी रूप को देखा। अम्मू जान, मोरे, हमने फैसला किया है कि कल हमारे वलीमे के साथ यूसुफ और शुमाइल का निकाह और रुखसती है। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। 2 सेकंड को तो वहाँ बैठे सब अफराद को सख्ता तारी हो गया था। फिर सबसे पहले हानम की जोश भरी आवाज़ गूंजी थी, ओए अम्मू, ओए अम का अप्पू जान और लाला का शादी। खुशी से उछलते इसने इब्राहिम को गले शिद्दत जज्बात में आकर इब्राहिम को गले लगाए तो इब्राहिम ने भी हंसते हुए इसको खुद में बींच कर छोड़ दिया। इसकी इस हरकत पर सबके कहके बुलंद हुए, सिवाय शुमाइल के। शुमाइल ने भीगी भीगी नाराज़ आंखों से यूसुफ की तरफ देखकर वहाँ से उठकर चली गई। यूसुफ इसके पीछे नहीं गया, इरादा एक ही दफ़ा में मनाने का था। बेटे जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, मैं बता नहीं सकती। मुँह जहाँ रोते रोते हंस दी तो मोरे ने इन्हें गले लगा लिया। अगली रात सब तैयारियां मुकम्मल थी। शुमाइल के लिए अर्जेंट बेस पर जोड़ा मंगवाया गया था। नेवी ब्लू और सिल्वर रंग का वो जोड़ा शुमाइल पर बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज़, डार्क ब्लू वेस्ट कोट पहनी हुई थी। हानम ने लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी और इब्राहिम ने सफ़ेद कमीज़ शलवार के साथ शॉल पहनी हुई थी। निकाह के मराहिल तय हुए। फिर दोनों जोड़ों को ले जाकर स्टेज पर बिठाया गया। तमाम रस्मों से फारिग होकर रुखसती का वक्त था तो शुमाइल वो बिलक बिलक कर रोकर इसे संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे संभाला तो रुखसती हुई। इसे ले जाके यूसुफ के कमरे में बैठा दिया गया। यूसुफ जब कमरे में आया तो कमरे की हर चीज़ तहस नहस थी। वो खुद नीचे बैठी रो रही थी। दुपट्टा भी दूर पड़ा था। यूसुफ इत्मीनान से चलता अलमारी तक आया, अपना एक ट्राउज़र निकाला और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। तकरीबन 2 मिनट बाद वो वापस आया तो वो अभी तक इसी पोजीशन में बैठी रो रही थी। यूसुफ ने इसे पकड़ कर खड़ा किया तो वो बुरी तरह यूसुफ पर झपट पड़ी तो यूसुफ ने इसकी दोनों कलाएं पकड़कर दीवार से लगा दी। कसम ले ले खानम, अगर आप मुझे इस दिन थप्पड़ ना मारते तो मैं कभी आपसे ज़बरदस्ती ना करता। यूसुफ ने कहा। पीछे हटो यूसुफ, तुम मेरे छोटे भाई हो। वो ज़ोर से चीखी। ओहो खानम, मैं आपका छोटा भाई नहीं, शोहर हूँ। यूसुफ की बात पर वो बिलक बिलक कर रोने लगी तो यूसुफ ने इसके आंसू साफ किए। ए यूसुफ, इसने कांपते हाथों से यूसुफ को रोकने के लिए इसका नाम सरगोशी की सूरत में अदा किया। यूसुफ प्लीज़ छोड़ दो, इसने हिचकियाँ लेते हुए यूसुफ की मिन्नत की तो वो गहरी सांस भरता पीछे और इसे छोड़ता बेड पर जाकर लेट गया। लाइट बंद कर दे खानम, थके थके अंदाज में बोलता वो करवट बदल गया तो शुमाइल अपनी सिसकियाँ दबाकर रह गई। अगली सुबह जब यूसुफ की आंख खुली तो शुमाइल रूम में नहीं थी और कमरा बिल्कुल साफ था। यूसुफ भी उठकर फ्रेश होता बाहर निकल गया। अप्पू जान, बताओ ना, लाला ने तुमको क्या कहा दिया? हानम शुमाइल से बदला लेने की कोशिश कर रही थी और शुमाइल बुरी तरह बेजार हो रही थी। जाओ हानम, बैठकर नाश्ता करो, परेशान ना करो। शुमाइल ने इसकी हरकतों पर बेजारी से कहा। तुम अच्छा नहीं कर रही हम के साथ अप्पू जान, वो मुंह बसूर कर कहती पाँव पटक कर बाहर चल दी। 3 दिन गुजर गए थे। यूसुफ ने शुमाइल से बिल्कुल बात करना छोड़ी हुई थी। इसी वजह से शुमाइल हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और
یوسف اس کا یہ بدلا بدلا انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شمائل کی حالت کے پیش نظر اس نے ولیمے کو مؤخر کر دیا تھا۔ خانم رات کو میرے دوست نے دعوت دی ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو جائیے گا، یوسف سرد انداز میں کہہ کر واش روم چلا گیا تو شمائل کو غصہ آ گیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی ہے، اپنے سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ یوسف کی بے رخی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ ذیشان میرے بھائی تم فکر نہ کرو، آج تو میں اس حرامزادے سے تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا، بس تم دیکھتے جاؤ میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں۔ عفان ملک نے نفرت سے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا۔ یوسف نے جب سے ذیشان ملک کو منہ پر تھپڑ مارا تھا اس وقت سے اس کا جبڑا ہل گیا تھا اور وہ بولنے سے محروم ہو گیا تھا۔ تب سے عفان ملک کو کسی نے کوئلوں پر گھسیٹ لیا تھا اور آج آخر کار اسے موقع مل ہی گیا اپنا بدلہ لینے کا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر 8 بجے تک وہ تیار ہو گیا۔ آج تو وہ ہوش سے اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی فٹنگ والی شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کھلے پونچوں والا ٹراؤزر جس سے اس کے جسم کی ساری رعنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ لمبے بالوں کو باندھ کر ہائی پونی بن بنایا تھا، سرائی دار گردن پر پہنا ڈائمنڈ کا نیکلس، نازک سا نیکلس، اور کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹوپس، وہ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کر کے ہائی لائٹ سے چہرے کے تکھے نقوش اور بیوٹی بون کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ وہ آج پوری طرح سے یوسف کے ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی۔ یوسف جرگے سے لوٹا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی سپیڈ کو بریک لگے تھے۔ شمائل کو دیکھ کر اپنے منہ زور جذبات کے آگے باندھتے وہ سنجیدگی سے چلتا آگے آیا اور شمائل کی بیوٹی بون پر لگے ہائی لائٹر کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مس ڈالا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کی بے رخی پر شمائل کے آنسو نکل آئے۔ ابراہیم ابھی فیکٹری سے واپس آیا تھا کہ آ کر وہ سیدھا کمرے میں گھسا، لیکن بیڈ پر ناراض سی بیٹھی خانم کو دیکھ کے اسے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ہنسی دباتا وہ سیریس چہرہ بناتا خانم کے برابر میں نیم تراش ہو گیا۔ کیا ہوا خانم، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ ابراہیم نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف موڑا تو خانم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی اس حرکت پر ابراہیم سنجیدہ ہوا۔ خانم کیا ہوا ہے بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہم ناراض ہیں تم سے۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابراہیم سیریس سا اٹھ بیٹھا۔ اچھا کیوں ناراض ہیں؟ ابراہیم نے پیار سے پوچھا۔ تم ہم سے اب پیار نہیں کرتا، تم ہم سے بیزار ہو گیا ہے نا؟ خانم نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ابراہیم کو لگا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اچھا تو آپ بھی تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں تو ہم تو تم سے پیار کرتا ہے، خانم نے جلدی جلدی کہا۔ اچھا تو پھر ثابت کریں۔ ابراہیم نے نامحسوس انداز میں اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ کیسے؟ مجھے کس کریں؟ اس کی بات پر خانم سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ دور ہٹو ماڑا، تم تو بہت بےہودہ ہو۔ اس کی بات پر ابراہیم نے لب دبائے۔ کرنی تو پڑے گی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ کریے گا۔ ابراہیم جھک کر اس کے دونوں گالوں کے ڈمپلز کو باری باری چوم کر پیچھے ہوا تو خانم ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے ہونٹوں کو آہستہ سے ابراہیم کے ڈمپل پر رکھا۔ وہ پیچھے ہوئی تو ابراہیم اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو خانم نے سختی سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ سب کو اللہ حافظ کرتی شمائل یوسف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو یوسف نے خاموشی سے گاڑی نکالی۔ گاڑی اب روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا تو کافی اندھیرا تھا، روڈ بھی پورا سنسان تھا۔ شمائل نے یوسف کو مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ بھی آنسو پیتی خاموش ہوگی۔ 5 منٹ بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ شمائل نے سواری نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ وہاں کوئی ہے شاید، آپ بیٹھے میں دیکھ کر آتا ہوں، یوسف شمائل کو کہتا گاڑی سے نکلا اور وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹھاک کر کے گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ یوسف کراتا پیٹ کے بل جھکا، 1-2 گولیاں اور آئی، ایک بازو اور دوسرے کندھے کی آر پار ہوئی۔ یوسف لڑکھڑا کر گر گیا۔ گولی کی آواز سے شمائل کی چیخیں نکل گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی لیکن یوسف کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یوسف، وہ چیخی۔ یوسف کے پاس بھاگی، گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ لالا کو فون۔ کانپتے ہوئے یوسف نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ شمائل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی رنگ جا رہی تھی جب پتہ نہیں عفان ملک کہاں سے نکل آیا۔ اس نے شمائل کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل زور سے چیخی اور اپنے بالوں کو تھاما۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عفان ملک مکرو کہکہ لگاتا شمائل کو پیچھے کھینچنے لگا۔ یوسف مجھے بچا لو۔ شمائل دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بال ابھی جڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ یوسف نے بند ہوتی آنکھوں سے شمائل کو دور ہوتے دیکھا۔ ابراہیم خانم کو گدگدی کر رہا تھا اور خانم کھلکھلائی جا رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی۔ یوسف کالنگ۔ ابراہیم کو حیرت ہوئی، وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گھر سے نکلا تھا۔ وہ خانم کو پیچھے کر کے اٹھا اور کال اٹھائی۔ ہیلو۔ ابراہیم نے موبائل کان سے لگایا لیکن سامنے سے شمائل کی چیخ سن کر اس کا رنگ فاق ہوا۔ ہیلو شمائل،
یوسف لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر تیزی سے باہر کو بھاگا۔ اس کی حالت پر خانم پریشان اٹھی۔ خان خانم نے باہر آ کر ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بغیر سنے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ یوسف کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کری تو 10 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے 5 منٹ میں پہنچا، ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیا۔ وہ زور زور سے چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو عفان نے اسے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ شمائل کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگا، تب گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے عفان کے بازو میں گولی ماری، پھر ٹانگ میں ماری، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ عفان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے۔ ابراہیم نے اپنا بچاؤ کیا، لیکن ایک گولی بازو کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس کا سائرن بجا، ایک افراتفری مچ گئی۔ گارڈز بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ابراہیم اپنے حواسوں کو قابو کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمائل کو چادر میں لپٹا اور گاڑی میں ڈالا۔ عفان اور اس کے آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی اور ایمبولینس آئی تو وہ یوسف اور شمائل کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ابراہیم بچے سب خیریت ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خان سائی نے بڑی پریشانی کے عالم میں ابراہیم کو کال ملائی۔ خان سائی سب خیریت سے ہے؟ دراصل یوسف کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے خبر دے۔ یوسف کی حالت دیکھ کر اس کی خود کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ خان سائی کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ وہ سب جلدی کرتے ہسپتال پہنچے تھے۔ امو جان اور مورے کی تو رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ خان سائی بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خانم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شمائل کو ڈاکٹر نے سر پر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی، ابھی وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ابراہیم آگے بڑھا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، پیٹ کی گولی نکال دی گئی ہے، باقی دونوں زخموں پر بھی پٹی کر دی ہے، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشن سے انداز میں کہہ کر جا چکا تھا۔ سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تب ہی ایک نرس نے آ کر شمائل کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ سب تیزی سے شمائل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ابو جان تم ٹھیک تو ہے نا؟ خانم نے سوجی آنکھوں سے دریافت کیا۔ ہاں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف کہاں ہے؟ شمائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو۔ امو جان نے آگے بڑھ کر شمائل کو ساتھ لگایا۔ شمائل کو تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تو وہ خانم اور خان سائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ یوسف کو دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ یوسف کو 1 ہفتے بعد چھٹی ملنی تھی اور پورا ہفتہ باری باری سب رکنے گئے تھے یوسف کے پاس۔ اس نے کئی دفعہ شمائل کا پوچھا، لیکن اسے نہ آنا تھا تو نہ آئی۔ آخرکار ہفتے کو مغرب کے بعد وہ واپس آ گیا۔ یوسف کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا۔ شمائل سارے کام نپٹا کر کمرے میں یا دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال سجانے لگی۔ اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی، جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی۔ خانم، یوسف کی آواز پر شمائل نے برش کرتے ہاتھ میں، کیا ہوا یوسف؟ کو تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر پوچھنے لگی۔ جی، یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں پر؟ بتاؤ مجھے، تم نے دوائی کھائی؟ اللہ یوسف، تم کس قدر لاپرواہ ہو، اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمائل کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یہاں۔ یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا تو شمائل نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی اور زخم پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ آہ خانم، یوسف مصنوعی سا کرایا تو شمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آئی ایم سوری یوسف، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرا خیال بھی نہیں کرتے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تو یوسف سیریس ہو کر بیٹھا اور شمائل کو اپنے سامنے بٹھایا۔ خانم، میں مذاق کر رہا تھا، آپ چپ کریں پلیز۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں نفرت کرتا ہوں؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں۔ یوسف نے شمائل کے آنسو صاف کیے۔ تم مجھ سے بیزار تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ شمائل نے خشوں میں گھرے سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، آپ تو مجھ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی؟ یوسف نے مزید سے پوچھا۔ نہیں تو میں تو بیزار نہیں ہوں گی، لیکن میں تم سے بڑی ہوں، عزت کیا کرو میری، شمائل نے مصنوعی غصے سے کہا تو یوسف نے اسے گورا۔ 20 سال بعد۔ او خرم ماڑا، تم کو تھپڑ لگا دینا ہے اگر تم نے اب ہمارا بات نہ مانا۔ خانم نے غصے سے 10 سالہ خرم کو آواز دی۔ میری پیاری اماں، مجھے نہیں یہ پینا، مجھے یہ پلا کر قتل کر دیں گی، خرم نے منہ بنا کر کہا۔ خرم! ابراہیم کی غصے بھری آواز پر خرم نے شرافت سے آ کر گاجر کا جوس ختم کیا۔ خانم سکھا سانس لیے 15 سالہ زیغم کے برابر صوفے پر آ کے بیٹھ گئی۔ یوسف کی 5 سالہ بیٹی دعا زیغم کی گود میں بیٹھے اس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اور یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ اس کا نام تھا زائلین اور اس کی ایڈیٹر تھی فری نواب۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔